बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 77 का तर्जुमा, कहो अहले किताब, अपने दीन में नाहक गलू न करो और उन लोगों के तकलियात की पैरवी न करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सबा सबील से भटक गए। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 101 इशारा है उन गुमराह कौमों की तरफ जिनसे ईसाइयों ने गलत अकीदे और बातिल तरीके आगाज किए, खसूसन फलसफा यूनान की तरफ जिनके तखलियात से मुतासिर होकर ईसाई उस सिरात मुस्तकीम से हट गए जिसकी तरफ इब्तदान उनकी रहनुमाई की गई थी। मसीह के इब्तदाई पैरो जो अकायद रखते थे वो बड़ी हद तक उस हकीकत के मुताबिक थे जिसका मुशाहिदा उन्होंने खुद किया था और जिसकी तालीम उनके हादी और रहनुमाओं ने उनको दी थी। मगर बाद के ईसाइयों ने एक तरफ मसीह की अकीदत और तहजीम में गलू करके और दूसरी तरफ हमसाया कौमों के ओहाम और फलसफों से मुतासिर होकर अपने अकायद की मुबालगा आमजेज फलफसाना तबीरें शुरू कर दी और एक बिल्कुल ही नया मजहब तैयार कर लिया जिसको मसीह की असल तालीमात से दूर का वास्ता भी न रहा। इस बाब में खुद एक मसीह आलम दिनियात रियूरेट चार्ल्स एंडरसन स्कॉट का बयान काबिल मुलाहिजा है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 14वें एडिशन में यसु मसीह के उन्वान पर उसने जो तवील मजमून लिखा है उसमें वो कहता है कि पहली 3 अंजीलें मत्ता, मरकस, लूका में कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे ये गुमान किया जा सकता हो कि इन अंजीलों के लिखने वाले यसू को इंसान के सिवा कुछ और समझते थे। उनकी निगाह में वो एक इंसान था, ऐसा इंसान जो खास तौर पर खुदा की रूह से फैज़याब हुआ था और खुदा के साथ एक ऐसा गैर मुनक़ता तल्लुक़ रखता था जिसकी वजह से अगर उसको खुदा का बेटा कहा जाए तो हक बजानिब खुद मता उसका जिक्र बढ़ाई के बेटे की हैसियत से करता है और एक जगह बयान करता है कि पतरस ने उसको मसीह तस्लीम करने के बाद अलग एक तरफ ले जाकर उसे मलामत की। मता 16:22 लूका में हम देखते हैं कि वाक़या सलीब के बाद यसू के 2 शागिर्द आमोस की तरफ जाते हुए उनका जिक्र उस हैसियत से करते हैं कि वो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। लूका 24:19 ये बात खास तौर पर काबिल तवज्जो है कि अगरचे मरकस की तनसीब से पहले मसीहों में यसू के लिए लफ्ज खुदावन लॉर्ड का इस्तेमाल आम तौर पर चल पड़ा था, लेकिन ना मरकस की अंजील में यसू को कहीं उस लफ्ज से याद किया गया है और ना मत्ता की अंजील में। बाखिलाफ उसके दोनों किताबों में ये लफ्ज अल्लाह के लिए बाकसरत इस्तेमाल किया गया है। यसू के इब्तिदा का जिक्र तीनों अंजीलें पूरी जोर के साथ करती हैं जैसा कि उस वाक़े के शान है, मगर मरकस की फदिया वाली अबारत मरकस 10:45 और आखिरी फसू के मौके पर चंद अल्फाज की मतनसना करके उन किताबों में कहीं उस वाक़े को वो मानी नहीं बनाए गए हैं जो बाद में बनाए गए। हत्ता कि इस बात की तरफ कहीं इशारा तक नहीं किया गया कि यसू की मौत का इंसान के गुनाह और उसके कफारा से कोई तल्लुक था। आगे चलकर वो फिर लिखता है ये बात कि यसू खुद अपने आप को एक नबी की हैसियत से पेश करता था अनाजील की मुतअद्दिद अबारतों से ज़ाहिर होती है। मसलन ये कि मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बैर हलाक हो। लूका 13:23 वो अक्सर अपना जिक्र इब्ने आदम के नाम से करता है। यसू कहीं अपने आप को इब्ने अल्लाह नहीं कहता। इसके दूसरे हम असर जब उसके मुतल्लिक ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो गालबन उनका मतलब भी उसके सिवा कुछ नहीं होता कि वो उसको खुदा का ममसूस समझते हैं। अलबत्ता वो अपने आप को मुतलकन बेटे के लफ्ज से तबीर करता है। मजीद पर हाँ वो खुदा के साथ अपने तल्लक को बयान करने के लिए भी बाप का लफ्ज उसी इतलाकी शान में इस्तेमाल करता है। इस तल्लक के बारे में वो अपने आप को मुनफरिद नहीं समझता था बल्कि इब्तदाई दौर में दूसरे इंसानों को भी खुदा के साथ उस खास गहरे तल्लक में अपना साथी समझता था। अलबत्ता बाद के तजर्बे और इंसानी तैयबा के
عمیق مطالعے نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اس معاملے میں وہ اکیلا ہے۔ پھر یہی منصف لکھتا ہے کہ عید پنتی کست کے موقع پر پطرس کے یہ الفاظ کہ ایک انسان جو خدا کی طرف سے تھا یسوع کو اس حیثیت میں پیش کرتے ہیں جس میں اس کے ہم اثر اس کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ انجیلوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع بچپن سے جوانی تک بالکل فطری طور پر جسمانی و ذہنی نشو نما کے مدارج سے گزرا۔ اس کو بھوک پیاس لگتی تھی، وہ تھوکتا اور سوتا تھا، وہ حیرت میں مبتلا ہو سکتا تھا اور درافت اعمال کا محتاج تھا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور مرا۔ اس نے صرف یہی نہیں کہ سمیع و بصیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ سرہن اس نے انکار کیا ہے۔ در حقیقت اس کے حاضر ناظر ہونے کا اگر دعویٰ کیا جائے تو یہ اس پورے تصور کے بالکل خلاف ہوگا جو ہمیں انجیلوں سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس دعوے کے ساتھ آزمائش کے واقعے کو اور گتسمنی اور کھوپڑی کے مقام پر جو واردات گزری ان میں سے کسی کو بھی مدافعت نہیں دی جا سکتی تا وقتی کے ان واقعات کو بالکل غیر حقیقی قرار نہ دیا جائے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح جب ان سارے حالات سے گزرا تو وہ انسانی علم کی عام محدودیت اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا، اور اس محدودیت میں اگر کوئی اتدس نہ تھا تو وہ صرف اسی حد تک جس حد تک پیغمبرانہ بصارت اور خدا کے یقینی شہادت کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ پھر مسیح کو قادر و مطلق سمجھنے کی گنجائش تو انجیلوں میں اور بھی کم ہے۔ کہیں اس بات کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر خود مختارانہ کام کرتا تھا۔ اس کے برعکس وہ بار بار دعا مانگنے کی عادت سے اور اس قسم کے الفاظ سے کہ یہ چیز دعا کے سوا کسی اور کے ذریعے سے نہیں ٹل سکتی، اس بات کا صاف اقرار کرتا ہے کہ اس کی ذات بالکل خدا پر منحصر ہے۔ فی الواقع یہ بات ان انجیلوں کے تاریخی حیثیت سے معتبر ہونے کی ایک اہم شہادت ہے کہ اگرچہ ان کی تنصیب و تربیت اس زمانے سے پہلے مکمل نہ ہوئی تھی جبکہ مسیح کلیسا نے مسیح کو اللہ سمجھنا شروع کر دیا تھا، پھر بھی ان دستاویزوں میں ایک طرف مسیح کے فی الحقیقت ان انسان ہونے کی شہادت محفوظ ہے اور دوسری طرف ان کے اندر کوئی شہادت اس امر کی موجود نہیں ہے کہ مسیح اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کے بعد یہ منصف پھر لکھتا ہے کہ وہ سینٹ پال تھا جس نے اعلان کیا کہ واقعہ رفع کے وقت اسی فعل رفع کے ذریعے سے یسوع پورے اختیارات کے ساتھ ابن اللہ کے مرتبے پر اعلانیہ فیض کیا گیا۔ یہ ابن اللہ کا لفظ یقینی طور پر ذاتی ابنیت کی طرف ایک اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے جسے پال نے دوسری جگہ یسوع کو خدا کا اپنا بیٹا کہہ کر صاف کہہ دیا ہے۔ اس امر کا فیصلہ اب نہیں کیا جا سکتا کہ آیا وہ ابتدائی عیسائیوں کا گروہ تھا یا پال جس نے مسیح کے لیے خداوند کا خطاب اصلی مذہبی معنی میں استعمال کیا۔ شاید یہ پال مقدم الذکر گروہ ہی کا ہو، لیکن بلا شبہ وہ پال تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں بولنا شروع کیا، پھر اپنے مدح کو اس طرح اور بھی زیادہ واضح کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف بہت سے وہ تصورات اور اصطلاحی الفاظ منتقل کر دیے جو قدیم کتب مقدسہ میں خداوند یا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقصود تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مسیح کو خدا کی دانش اور خدا کی عظمت کے مساوی قرار دیا اور اسے مطلق معنی میں خدا کا بیٹا چڑھایا۔ تاہم متعدد حیثیات اور پہلو سے مسیح کو خدا کے برابر کر دینے کے باوجود پال اس کو قطعی طور پر اللہ کہنے سے باہر رہا۔ انسائکلوپیڈیا ٹانکا کے ایک دوسرے مضمون مسیحیت کسینٹی میں رونڈا چارج ولیم ناکس مسیح کلیسا کے بنیادی عقیدے پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے، عقیدہ تسلیت کا فکری ڈھانچہ یونانی ہے اور یہودی تعلیمات اس میں ڈلی گئی ہے۔ اس لفظ سے یہ ہمارے لیے ایک عجب قسم کا مرکب ہے۔ مذہبی خیالات بائبل کے اور ڈھلے ہوئے ایک اجنبی فلسفے کی صورتوں میں باپ، بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحیں یہودی ذرائع کی بہم پہنچائی ہوئی ہیں۔ آخری اصطلاح اگرچہ خود یسوع نے شاہد و ناظری کبھی استعمال کی تھی اور پال نے بھی جو اس کو استعمال کیا اس کا مفہوم بالکل غیر واضح تھا، تاہم یہودی لیکچر میں یہ الفاظ شخصیت اختیار کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔
بس اس عقیدے کا مواد یہودی ہے، اگرچہ اس مرکب میں شامل ہونے سے پہلے وہ بھی یونانی اثرات سے مغلوب ہو چکا تھا۔ اور مسئلہ خالص یونانی اصل سوال جس پر یہ عقیدہ بنا وہ نہ کوئی اخلاقی سوال تھا نہ مذہبی، بلکہ وہ سراسر ایک فلسفانہ سوال تھا، یعنی یہ کہ ان تینوں اقانیم باپ بیٹے اور روح کے درمیان تعلق کی حقیقت کیا ہے۔ کلیسا نے اس کا جو جواب دیا وہ اس عقیدے میں درج ہے جو نکیہ کی کونسل میں مقرر کیا گیا تھا، اور اسے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام خصوصیات میں بالکل یونانی فکر کا نمونہ ہے۔ اسی سلسلے میں انسائکلوپیڈیا پیٹانگا کے ایک اور مضمون تاریخ کلیسا کرس ہسٹری کی یہ عبارت بھی قابل ملاحظہ ہے۔ 3 صدی عیسوی کے خاتمے سے پہلے مسیح کو عام طور پر کلام کا جسدی ظہور تو مان لیا گیا تھا، تاہم با کثرت عیسائی ایسے تھے جو مسیح کی الوہیت کے قائل نہ تھے۔ 4 صدی میں اس مسئلے پر سخت بحثیں چھڑی ہوئی تھی جس سے کلیسا کی بنیادیں ہل گئی تھی۔ آخرکار سن 325 میں نکیہ کی کونسل نے الوہیت مسیح کو باضابطہ سرکاری طور پر اصل مسیح عقیدہ قرار دیا اور مخصوص الفاظ میں اسے مرتب کر دیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی کچھ مدت تک جھگڑا چلتا رہا، لیکن آخر فتح نکیہ کے فیصلے کی ہوئی، جسے مشرق اور مغرب میں اس حیثیت سے تسلیم کیا گیا کہ صحیح العقیدہ عیسائیوں کا ایمان اسی پر ہونا چاہیے۔ بیٹے کی الوہیت کے ساتھ روح کی الوہیت بھی تسلیم کی گئی، اور اسے استباق کے کلمہ اور رنج الوقت شعر میں باپ اور بیٹے کے ساتھ جگہ دی گئی۔ اس طرح نکیہ میں مسیح کا جو تصور قائم کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدہ تثلیث اصل مسیح مذہب کا ایک جزائے لا نفی قرار پا گیا۔ پھر اس دعوے پر کہ بیٹے کی وحدیت مسیح کی ذات میں مجسم ہوئی تھی، ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا جس پر 4 صدی میں اور اس کے بعد بھی مدتوں تک بحث و مناظرے کا سلسلہ جاری رہا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کی شخصیت میں وحدیت اور انسانیت کے درمیان کیا تعلق ہے۔ سن 451 میں کلسٹن کی کونسل نے اس کا یہ تنصیہ کیا کہ مسیح کی ذات میں 2 مکمل طبیعتیں مجتمل ہوئیں، ایک الہی طبیعت دوسری انسانی طبیعت، اور دونوں مدد ہو جانے کے بعد بھی اپنی جداگانہ خصوصیت بلا کسی تغییر و تعدیل کے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری کونسل میں جو سن 680 میں با مقام قسطنطنیہ منعقد ہوئی، اس پر اتنا اضافہ اور کیا گیا کہ یہ دونوں طبیعتیں اپنی الگ الگ مشیتیں بھی رکھتی ہیں، یعنی مسیح بیک وقت 2 مختلف مشیتوں کا حامل ہے۔ اس دوران میں مغربی کلیسا نے گناہ اور فضل کے مسئلے پر بھی خاص توجہ کی، اور یہ سوال مدتوں زیر بحث رہا کہ نجات کے معاملے میں خدا کا کام کیا ہے اور بندے کا کام کیا۔ آخرکار سن 529 میں اور بینچ کی دوسری کونسل میں یہ نظریہ اختیار کیا گیا کہ حبوط آدم کی وجہ سے ہر انسان اس حالت میں مبتلا ہے کہ وہ نجات کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ وہ اس فضل و خدا بندی سے جو اس طباق میں عطا کیا جاتا ہے نئی زندگی نہ حاصل کر لے، اور یہ نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی اسے حالت خیر میں استمرار نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فضل خدا بندی دائماً اس کا مددگار نہ رہے، اور فضل خدا بندی کی یہ دائمی عنایت اسے صرف بیت اللہ کلیسا ہی کے توسط سے حاصل رہ سکتی ہے۔ مسیح علماء کے اس بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابتداء جس چیز نے مسیح کو گمراہ کیا وہ عقیدت اور محبت کا غلو تھا۔ اسی غلو کی بنا پر مسیح اسلام کے لیے خداوند اور ابن اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے، خدائی صفات ان کی طرف منسوب کی گئی اور کفارہ کا عقیدہ ایجاد کیا گیا، حالانکہ حضرت مسیح کی تعلیمات میں ان باتوں کے لیے قطعاً کوئی گنجائش موجود نہ تھی۔ پھر جب فلسفہ کی ہوا مسیحیوں کو لگی تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس ابتدائی گمراہیوں کو سمجھ کر اس سے بچنے کی
سہ کرتے انہوں نے اپنے گزشتہ پیشوں کی غلطیوں کو نبھانے کے لیے ان کی توجیہات شروع کر دی اور مسیح کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کیے بغیر محض منطق اور فلسفے کی مدد سے عقیدہ ایجاد کرتے چلے گئے۔ یہی وہ ضلالت ہے جس پر قرآن نے ان آیات میں مسیحیوں کو متنبہ فرمایا ہے۔